ने फरमाया कि वक़दा रब्बुका, तेरे रब ने ये फैसला किया है कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि मेरे सिवा किसी की भी इबादत नहीं करनी। जो जितना भी हो, जो भी हो, जैसा भी हो, इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी। बंदगी किसकी होगी? मौला की। और दूसरा मैंने फैसला क्या किया है, वबिल वालिदैन इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना है। और जो सूरह लुकमान में फरमाया अनश्कुर ली, मेरा भी शुक्र अदा कर, वली वालिदैक, और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर। इलैयल मसीर, वरना तूने लौट के मेरी तरफ ही आना है, वरना तूने लौट के मेरी तरफ आना है। समीन नाज़रीन, यूँ तो रिश्ते और ताल्लुकात बहुत से हैं, मगर मैं यहाँ जो तकसीम आपके सामने करके कुछ बात समझाना चाहता हूँ, रिश्तों की और ताल्लुकात की 3 किस्में हैं। एक रिश्ते वो हैं कि जब हम इस दुनिया में आए तो हमारे रिश्ते बने। चच्चे का रिश्ता ले लें, मामू का ले लें, बहनों का ले लें, भाइयों का ले लें, दीगर रिश्तेदार जितने भी हैं, ये सारे के सारे रिश्ते तब से हैं जब इस दुनिया में हम आए। इनके अपने हुकूक हैं, फ़राइज़ हैं, जो हमारे ज़िम्मे हैं, हमने पूरे करने हैं। मगर माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता है कि ये रिश्ता हमारे इस दुनिया में आने से भी पहले का है। बाकी सारे रिश्ते बाद में बने, बाकी सारे रिश्ते बाद में बने। इन सब रिश्तों से पहले जो रिश्ता था हमारा माँ बाप के साथ, और माँ से भी पहले बाप का रिश्ता, पहले बाप का और फिर माँ का। और इन रिश्तों से भी अगर पीछे चले जाएं तो हमारा जो सबसे कदीमी रिश्ता है वो हमारा रिश्ता अपने खालिक के साथ, अपने मालिक के साथ है। जब अभी माँ बाप का रिश्ता भी वजूद में नहीं आया था, उस वक्त भी हमारा ताल्लुक और हमारा रिश्ता अपने मौला के साथ था। उस वक्त से हमारा रिश्ता है। और तीसरे किस्म के वो रिश्ते हैं जो खुद हम बनाते हैं बड़े होकर, वो ताल्लुकात जो हम दोस्तों की सूरत में बनाते हैं, अपने इलाके के होते हैं, अपने महल्ले के होते हैं, अपनी तहसील ज़िला, अपने मुल्क के होते हैं। ये रिश्ते और ताल्लुकात ये हमारे अपने बनाए हुए हैं। अब मेरा आपसे सवाल है कि अपने बनाए हुए रिश्तों को ज़्यादा तरजीह देनी है या अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों को ज़्यादा तरजीह देनी है? हमने अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों को वक्त दिया, मगर जो रिश्ता और जो ताल्लुक हमारे खालिक ने हमारे माँ बाप के साथ बनाया था, हम उसको वक्त नहीं देते। हमने अपने दोस्तों को वक्त दिया, उनके लिए टाइम निकाला, सैर तफरीह के लिए गए। हर जगह पे हमने उस अपने बनाए हुए ताल्लुक को हमने कायम रखा है। लेकिन बताएं, क्या ये इंसाफ है कि अपने बनाए हुए ताल्लुक को हम कायम रखें मगर अल्लाह के बनाए हुए ताल्लुक को हम पसे पुश डाल दें? नहीं। और फिर कुछ वो हैं जो इन ताल्लुकात में, इन ताल्लुकात से हटकर अपने इन ताल्लुकात में
ماں باپ، رشتہ دار، برادری والے ان میں بٹ گئے، مگر اس سے بھی پہلے رشتہ جس خالق کائنات کے ساتھ تھا کچھ لوگوں نے اس رشتے کو بھلا دیا ہے۔ آج کی اس بس میں ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ جس کا رشتہ ہمارا جس سے رشتہ سب سے پہلے تھا وہ خالق کائنات سے رشتہ تھا۔ اب بھی جب تک اس ذات سے ہمارا رشتہ نہیں ہوگا ہم اس کو قائم نہیں رکھیں گے، ہمارا تعلق اس سے مضبوط نہیں ہوگا، تب تک یہ سارے کے سارے رشتے یہ بات کی بات ہے، مگر سب سے پہلا رشتہ خالق کائنات کا ہے۔ اور پھر اس رشتے کے ساتھ ہی ملحق ایک رشتہ اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے ہمارا، اللہ کے محبوب کے ساتھ رشتہ ہے۔ وہ رشتہ امتی ہونے کا رشتہ ہے، نبی اور امتی ہونے کا رشتہ۔ ارے یہ تعلق ایسا ہے، یہ واسطہ ایسا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں بھی آئے تھے اس وقت بھی کوئی شخصیت ہمارے لیے خالق کائنات سے دعائیں کر رہی تھی، وہ ذات اللہ کے محبوب کی ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ رشتہ بھی ہے، وہ تعلق بھی ہے، وہ واسطہ بھی ہے۔ تو گویا خالق کائنات کے ساتھ جو ہمارا خالق اور مخلوق ہونے کا رشتہ ہے، یہاں خالق کائنات اس کو ذکر کر رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا کہ رب ہونے کی حیثیت سے، تمہارا پالنہار ہونے کی حیثیت سے، رازق اور مالک ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بندگی اور عبادت صرف میری ہوگی، بندگی اور عبادت میری ہوگی، چونکہ پرانا رشتہ، قدیمی رشتہ، حال کا رشتہ اور مستقبل تک کا رشتہ خالق کائنات سے ہے۔ اس وجہ سے اس نے فرمایا کہ عبادت صرف اور صرف، بندگی صرف اور صرف میری ہوگی۔ اور پھر جس کی وجہ سے پھر سارے رشتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر سارے تعلقات ہیں تمہارے، فرمایا دوسرے نمبر پہ اگر تمہارا محسن اور تمہارا رشتہ دار کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا ان کی قدر اس طرح سمجھو کہ جہاں میں نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے ملحق ہی ساتھ ہی میں نے تمہارے والدین کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ پہلا تمہارا پالنہار میں ہوں اور روئے زمین پہ سب سے پہلا محسن میرے بعد اگر کوئی ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ جب تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی، جب تمہارا کوئی نام نہ تھا، جب تمہارا کوئی وجود نہ تھا، جب تمہیں کوئی جانتا نہ تھا، جب تمہارا کوئی تعارف نہ تھا، جب تمہاری کوئی شہرت نہ تھی، جب تمہیں کوئی نام سے پکارتا نہ تھا، اس وقت بھی تمہارا جو خیال کر رہا تھا وہ تمہارے والدین تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ تمہارے والدین تھے۔ ارے ان والدین کا ذکر میں اپنی عبادت کے ملحق ساتھ میں کر رہا ہوں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو لوگوں اگر دوسری جہت سے ہم اس بات کو جانیں، ایک تو رشتے بن گئے، اور دوسری جہت سے اگر ہم جانیں، اشفاق احمد صاحب ایک بہت بڑے لکھاری اور مصنف ہیں، کئی لوگوں نے ان کو پڑھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں ایک بابے کی مجلس میں بیٹھا تھا تو وہاں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضور دعا فرمائیں، دعا فرمائیں کہ میرے اوپر قرض ہے، یہ قرض اتر جائے، دعا فرمائیں۔ جو اشفاق احمد صاحب کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے لکھاری ہیں اور کتنے بڑے مصنف ہیں، اور بابے کی اصطلاح وہ اپنے جب بھی کچھ لکھتے ہیں تو یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو خوش قسمت ہے۔ اس نے کہا میری خوش قسمتی کیا ہے، میں مقروض ہوں، میری خوش قسمتی کیا؟ کہا تیرے اوپر اس روپے کا قرض ہے نا، کوئی اور قرض تو نہیں ہے، ان نوٹوں کا قرض ہے، اس روپے کا قرض ہے، اس کاغذ کا قرض ہے، یہی تو نے دینا ہے، مجھے یہ بتا کہ اس سے بڑا قرض تو تیرے اوپر نہیں ہے۔
اس نے کہا نہیں، اس کے علاوہ میرے اوپر کوئی قرض نہیں ہے۔ کہا تیرے اوپر انسان کا کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اس نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہا تو نے کسی انسان کا حق تو نہیں کھایا؟ کہا نہیں۔ کہا کسی انسان کو مارا تو نہیں؟ کسی کو قتل تو نہیں کیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اللہ کا شکر ادا کر، یہ قرض وہ ہے جو اتر سکتا ہے، جس قرض کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اتر نہیں سکتا۔ یہ روپے کا قرض اتر سکتا ہے، مگر ایک قرض وہ ہے جو کبھی اتر نہیں سکتا، جس نے اپنے برادری میں، اپنے رشتہ داروں میں یا کسی ایک کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ کہا کہ یہ ایسا قرض ہے جو پوری زندگی عبادت کرتے رہو، روپیہ پیسہ خرچ کرتے رہو، حج ادا کرتے رہو، زکاتیں دیتے رہو، کہا کہ باقی سارے قرض اتر سکتے ہیں مگر یہ قرض اترنے والا۔ وہاں سے ایک بات میں نے سمجھی جو آپ کے سامنے ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ لوگوں، ماں باپ ہمیں اس دنیا میں لائے، یہ ہمارے اوپر ان کا قرض ہے۔ جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، یہ ہمارے اوپر قرض۔ پھر بے لوث ہو کے ہماری ہر ضرورت کو ہماری ماں اور باپ نے پورا کیا، یہ بھی ہمارے اوپر قرض ہے۔ پھر خود بھوکے رہ کے ہمارے پیٹ میں لقمے ڈالتے رہے اور محبت سے ڈالتے رہے، یہ بھی ان کا ہمارے اوپر قرض ہے۔ آج اگر ہمیں چلنے کا سلیقہ آتا ہے تو جن کی وجہ سے ہمیں چلنے کا سلیقہ آیا، جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، یہ بھی ان کا ہمارے اوپر قرض ہے۔ ارے آج اگر ہم بولیاں بول رہے ہیں تو یہ بولنا کس نے سکھایا؟ ارے جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، یہ بھی ان کا ہمارے اوپر قرض ہے۔ اپنے پرائے کی، اچھے برے کی، برادری کی، ارد گرد کے ماحول سے ہمیں جس نے واقف کرایا وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ارے وہ ماں باپ، ان کے ہمارے اوپر اتنے قرض ہیں جن کا ذکر خالق کائنات اپنی عبادت کے ساتھ کر رہا ہے، ان کے اتنے احسانات ہیں، ہم اگر گننا چاہیں گن نہیں سکتے۔ آج کوئی کہے نا کہ میں نے ماں باپ پہ روپیہ خرچ کر کے ان کا علاج کرا کے یہ قرض اتار دیا، نہیں، یہ قرض اترنے والا نہیں ہے، یہ قرض کبھی نہیں اتر سکتا۔ ہم روپیہ خرچ کریں مشکل سے کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے بچپنے میں جو ہمارے اوپر خرچ کیا وہ محبت سے کیا۔ ہم مجبوری سے کرتے ہیں کہ برادری والے کیا کہیں گے، ماموں کیا کہے گا، چچا کیا کہے گا، یہ بڑے کیا کہیں گے کہ اپنے باپ پہ خرچ نہیں کیا، مگر وہ کسی کی طرف، جب ہم چھوٹے تھے وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے، وہ بس یہ دیکھتے تھے کہ بیٹا میرا ہے۔ خود بھوکے رہ کے، خود پیاسے رہ کے، اتنے مشکل دور سے گزر کے ہمارے اوپر اتنا قرض ڈالا ہے انہوں نے کہ ہم اگر پوری زندگی لگے رہیں تو یہ قرض اترنے والا، یہ روپے کا قرض نہیں ہے کہ روپے سے بندہ اتارے، یہ نوٹوں کا قرض نہیں ہے کہ جو نوٹوں سے کوئی اتارے، نہیں، یہ نوٹوں سے اترنے والا قرض نہیں ہے۔ ارے ان کی ہر ادا میں محبت تھی ہمارے لیے، ہر وقت ان کی زبان پہ ہمارے لیے دعائیں تھیں بھی اور ہیں بھی۔ جب بھی نکلتے، جہاں بھی نکلتے، ہماری انتظار میں رہتے تھے، جہاں بھی جاتے پیچھے سے دعائیں آتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ سے ایک آواز آئی، اے موسیٰ، اب جب کوہ طور پہ مجھ سے کلام کرنے کے لیے آنا، خیال کر کے آنا، کہیں ایسا لفظ نہ نکال دینا کہ بے ادبی ہو جائے اور
جلال تک پہنچائے. کہا مولا اس سے پہلے تو نے ایسا کلام مجھ سے نہیں کیا, اتنی سختی کیوں؟ کہا کہ پہلے جب تو گھر سے نکلتا تھا پیچھے تیری ماں دعائیں دیتی تھی, اب وہ دعائیں دینے والی قبر میں جا چکی ہے, اب خیال سے اور احتیاط سے میری بارگاہ میں آنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میں جلال میں آ جاؤں. تو لوگوں کتنی جگہوں پہ اس ماں کی دعاؤں نے, اس باپ کی دعاؤں نے ہمیں بچایا ہے. باپ کی دعائیں ہمارے کام آئیں, ماں کی دعائیں ہمارے کام آئیں اور آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی. مگر کوئی یہ کہے کہ میں نے روپیہ پیسہ خرچ کر کے ان کی خدمت کر کے ارے ان کو مختلف اسپتالوں میں لے جا کے میں نے ان کا قرض اتار دیا. نہیں, قرض اترنے والا وہ جس نے اپنے پشت پہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنی ماں کو حج کرائے تھے. کیا کرائے تھے؟ حج کرائے تھے. اس نے یہ سمجھا تھا نا کہ شاید میں نے حق ادا, اس نے یہ سمجھا تھا کہ یہ جو قرض تھا یہ قرض میں نے اتار دیا. اور اس نے پھر سوال کیا تھا تو پھر جواب کیا ملا تھا؟ ایک درد ذے کا بھی قرض نہیں اترا, ایک درد ذے کا بھی قرض نہیں اترا. جب تو اس دنیا میں آ رہا تھا اس وقت تیری ماں نے جو تکلیف اٹھائی تھی اس ایک لمحے کا قرض بھی نہیں اترا. قرض کوئی اتارنے پہ آئے تو پوری زندگی لگا رہے, قرض اترنے والا نہیں ہے. لیکن جو پیار سے خدمت کرتا رہے اور یہ سلسلہ جاری رکھے تو پھر وہ اتنے جب راضی ہو جاتے ہیں تو خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھنا ہو کہ میں راضی ہوں یا ناراض تو گھر میں ماں باپ کو دیکھا کر کے وہ راضی ہے یا ناراض. اگر وہ راضی ہے تو سمجھ جا کہ میں بھی راضی ہوں, اور اگر وہ ناراض ہے تو سمجھ جا کہ میں بھی ناراض ہوں, میں بھی. تو لوگوں جو خدمت میں لگا رہے, یہ نیت نہ کرے کہ میں قرض چکا رہا ہوں اور قرض اتار رہا ہوں, یہ نیت نہ کرے, بس خدمت میں لگا رہے, خدمت میں لگا رہے. تو پھر وہ وقت بھی آتا ہے, وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب کوئی خدمت کرنے والا رات کو اپنے ماں کے پاؤں دباتا ہے تو اس کے شاگرد خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے استاد کی داڑھی سے نور نکل رہا ہے. صبح سوال کیا کہ حضور ہم نے دیکھا, خواب کے اندر دیکھا کہ آپ کی داڑھی سے نور نکل رہا تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب تمہیں پڑھا کے میں گھر میں جاتا ہوں, بوڑھی ماں ہے اس کے قدم دباتا ہوں اور قدم دباتے دباتے جب بوسہ دیتا ہوں میری داڑھی ماں کے قدموں کے ساتھ لگتی ہے. میرا یقین یہ کہتا ہے, میرا ایمان یہ کہتا ہے اس وجہ سے میری داڑھی سے نور نکل رہا. سبحان اللہ. تو لوگوں قرض اترنے والا نہیں ہے, یہ قرض اتر سکتا نہیں ہے, مگر جو شخص خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دست بستہ ہو کے ان ماں باپ کے لیے دعا بھی کرے اور ان کی خدمت بھی کرتا رہے, خدمت میں لگا رہے, اپنے اندر خلوص پیدا کرے, اچھی نیت سے لگا رہے, تو پھر وہ بے نیاز ذات ہے. وہ پھر کرم فرماتے ہیں. یہی پھر ماں کی دعائیں, والدین کی دعائیں, باپ کی دعا انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ خالق کائنات کے ساتھ ہے, اور پھر اس روئے زمین پہ آنے کے بعد پہلا رشتہ ماں باپ کے ساتھ ہے. اس خالق کائنات کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تقاضا کرتا ہے اعبدوا ربکم, کہ اپنے پالنہار کی عبادت کرو. فرمایا میں نے جب تمہیں پیدا کیا, میں نے تمہیں آنکھیں دی, میں نے تمہیں کان دیے, چلنے کے لیے پاؤں اور ٹانگیں دی, پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے, ارے سارے انعامات احسانات تمہارے اوپر کیے. اب اس کے عوض تقاضا یہ ہے کہ تم عبادت کسی اور کی نہیں کرنی, بس عبادت صرف اور صرف میری کرنی ہے. اس رشتے کا تقدس پامال نہ ہونے پائے, اس رشتے کا خیال رکھنا ہے, اس رشتے اور تعلق کو ٹوٹنے نہیں دینا, بلکہ اس
تعلق کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم چاہو نا کہ ہم بندگی کا حق ادا کریں گے، جس طرح ماں باپ کی پوری زندگی خدمت کر کے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ میں نے قرض اتار دیا، ایسے ہی جب پیدا ہوئے مرتے دم تک اگر تم عبادت میں لگے رہو نا، عبادت میں لگے رہو اور کہو کہ میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا، وہ فرشتے جو ہم سے ہزاروں سال پہلے کے ہیں اور ہزاروں سال بعد تک رہیں گے، ہزاروں سال پہلے کے ہیں اور ہمارے بعد ہزاروں سال بعد تک رہیں گے، لاکھوں سال تک ان کی عمر ہے، اور وہ جب سے پیدا ہوئے عبادت کر رہے ہیں، ابھی بھی عبادت میں ہیں، اور ہم جب دنیا میں نہیں رہیں گے تب بھی وہ عبادت کرتے رہیں گے، وہ بھی قیامت کے دن یہ کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، وہ بھی یہ کہیں گے آخر میں اے اللہ جس طرح عبادت کا حق تھا ہم تیری عبادت نہیں کر سکے، اور جس طرح تیری معرفت کا حق تھا وہ ہم معرفت، اب اتنی بڑی عبادت کرنے والے بھی کہیں کہ عبادت نہیں کر سکے اور ہم کہیں کہ ہم نے عبادت کر لی، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی بھی لگے رہے تو عبادت کا حق، بس کسی طریقے سے اپنے مولا کو راضی کر لیں، وہ راضی ہو جائے تو پھر بگڑی بن جاتی ہے۔ ایسے ہی اس ذات کی طرح ہمارے پاس ماں باپ جو محسنین کی لسٹ میں آتے ہیں، ارے وہ محسنین ان کی بات ان کے حسن سلوک کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی لگا رہے اور وہ دعا دے جائیں تو پھر قبولیت ہو جاتی ہے۔ آخری بات سورہ لقمان سے جو میں نے آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ خالق کائنات نے دوسرے مقام پہ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کر اور ساتھ ہی اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ ادھر کہا کہ عبادت میری اور حسن سلوک ماں باپ سے، اور یہاں فرمایا میرا بھی شکر ادا کر اور ساتھ ہی اپنے ماں باپ کا شکر بھی، کیونکہ سب سے پہلا محسن جو تیرے اوپر احسان کرنے والا ہوں وہ میں ہوں، میرا شکر ادا کر۔ وَلِوَالِدَيْكَ، اور دنیا میں لانے والے سبب بننے والے تیرے ماں باپ ہیں، فرمایا پھر ان کا بھی تو شکر ادا کر۔ وَلِوَالِدَيْكَ، اور پھر اِلَيَّ الْمَصِيرُ کے جو الفاظ ہیں نا علماء کرام کی موجودگی میں، اِلَيَّ الْمَصِيرُ کے جو الفاظ ہیں یہ کوئی نرمی سے الفاظ اللہ نے نہیں استعمال کی، یہ بڑے سختی سے الفاظ ہیں۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، یہ ہم اپنی زبان میں، ہم اپنے علاقے میں ماں باپ اور بڑے یہ ایسے الفاظ کب استعمال کرتے ہیں؟ یہ تب استعمال کرتے ہیں جب اپنے بیٹے کو، اپنے کسی پیارے کو کوئی بڑا نصیحت اور وصیت کر کے بھیجتا ہے کسی اہم کام پہ، تو وہ اس کے ذمہ لگاتا ہے کہ فلاں 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 کام تو نے کر کے آنا ہے، اور اگر کوئی جلالی ہو نا باپ اور کوئی بڑا جلال والا ہو، بابا جی کی طرح کوئی کھنڈی رکھنے والا ہو، تو وہ پھر کہتا ہے اِلَيَّ الْمَصِيرُ، موڑ کے تو مینڈ کو لے آونا، ایک کام پورا کر کے آنے، نہیں تو موڑ کے مینڈ کو لے آونا، میں تھوڑا بس کر گیسا۔ خالق کائنات فرما رہا ہے انشکر لی، میرا شکر ادا کرنا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اگر تو شکر ادا کر کے نہ آیا تو اِلَيَّ الْمَصِيرُ، واپس تو نے آنا میرے پاس ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں گا، میں کہیں دور چلا جاؤں گا، میں کہیں جان بچا جاؤں گا، نہیں نہیں، تجھے اپنے ہی اٹھا کے قبر میں میرے پاس لے کے آئیں گے، اپنے ہی اٹھا کے اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے، خود ہی کفن دفن کا اہتمام کریں گے، خود ہی اپنے گھر سے تیری میت کو اٹھائیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس تو نہیں آئے گا۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں میرے پاس لوٹائیں گے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف
جو غیب اور حاضر سب کچھ جانتا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کر کے آئے ہو۔ سورہ لقمان میں یہ خالق کائنات نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، انشکر لی ولوالدیک، فرمایا شکر میرا بھی ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، الی المصیر، اگر تو نہ شکریہ کر کے آیا، نہ فرمانیاں کر کے آیا، ماں باپ کے حقوق کو ترک کر کے آیا، چھوڑ کے آیا، ان کے کہا نہ مانتے ہوئے آیا، ان کے حقوق نہ پورے کرتے ہوئے میرے پاس آ گیا، الی المصیر، تو پھر بئس المصیر بھی ہے، الی المصیر بھی ہے اور بئس المصیر بھی ہے، لوٹنا بھی میرے پاس ہے اور بئس المصیر، برا ٹھکانہ بھی ادھر ہے، اچھا ٹھکانہ بھی ہے مگر برا ٹھکانہ بھی میرے پاس ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جو سب سے بڑا ہمارا محسن ہے، ہمیں اس کی بندگی، عبادت، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماں باپ کی خدمت، ان سے حسن سلوک اور ان کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔